नाज़रीन, तारीखी इक़दाम हम देख रहे हैं, तारीखी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। फ़लस्तीन को तस्लीम कर दिया गया है बरतानिया की जानिब से। बरतानिया ने ऑफिशियली इस बात का ऐलान कर दिया है, जैसे फ्रांस ने सरकारी सतह पर ऐलान किया, मैक्रोन ने ऐलान किया कि वो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेंगे, तो इसी तरह का ऐलान बरतानिया से सामने आ गया है। बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि वो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेंगे। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जंग शुरू कहां से हुई थी, इजराइल का बुनियादी मकसद क्या है, फ़लस्तीनियों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना, और इजराइल जो भी यहाँ पर अट्रॉसिटीज़ कर रहा था उसमें वेस्ट भी मुकम्मल तौर पर उसकी सपोर्ट कर रहा था, और वेस्ट का भी कोई ज़्यादा दिलचस्पी फ़लस्तीनी रियासत में नहीं थी। लेकिन अब ये फ़लस्तीनी रियासत की अनाउंसमेंट होना ये इस बात का सबूत है कि उनको इजराइल की इस जारियत में कोई फतह नजर नहीं आ रही है। और यूरोप का इजराइल के हवाले से सबसे बड़ा कंसर्न हमेशा ये रहा है कि ये कभी वापस ना आए। तो अगर इजराइल ने कहा कि हम ग्रेटर इजराइल बनाएंगे, तो यूरोप ने कहा कि ठीक है बनाओ, जो करना है करो, जो मिडल ईस्ट का हुलिया बिगाड़ना है बिगाड़ो, वापस मत आना। हर वो इकदाम जिसमें इजराइल को पसपाई हो और इनको खतरा ये हो कि इजराइल की रिवर्स माइग्रेशन हो सकती है, इन्होंने हमेशा उस चीज को रोका है और इजराइल की हमेशा सपोर्ट किया। लेकिन अब चीजें नाज़रीन बदल रही हैं। अब अगर ये फलस्तीनियों को भी डिस्प्लेस करते हैं तो वो भी तो यूरोप ही जाएंगे, ठीक है। और इस जारियत में इजराइल जो है वो कोई फातेह होता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि इसके नतीजे में इजराइल कोलैप्स होगा और उसके नतीजे में फिर इनकी रिवर्स माइग्रेशन होगी। तो इसलिए यूरोप का हमेशा से जो बुनियादी कंसर्न था कि रिवर्स माइग्रेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए, तो बड़ा लंबा अरसा लगा, देखें 77 ईयर्स गुजर गए हैं और बरतानिया अब तस्लीम जो है वो कर रहा है। तो अब इस ऐलान का मतलब यह भी है कि वो जो ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट है उससे भी वो अपने आप को दस्तबरदार कर रहे हैं। बड़ा लंबा अरसा लगा इस बात को सोचने में, और खासकर ये महीने बड़े अहम थे इस बात को सोचने में कि क्या वक्त आ गया है। देखें, यूरोप का बुनियादी इंटरेस्ट किसमें था कि ये वापस ना आए। तो अगर इजराइल ग्रेटर इजराइल बना रहा था तो उनको मसला नहीं था, उनको दिलचस्पी ह्यूमन राइट्स में या फलस्तीनी रियासत में नहीं है, उनको बुनियादी मसला यह था। तो अब ग्रेटर इजराइल बनाने के चक्कर में मिनी इजराइल भी यहां पर नहीं बचना था। तो इसलिए ये जो वेस्ट की अनाउंसमेंट है और बरतानिया की अनाउंसमेंट है, इसके बहुत ज़्यादा अहमियत है और इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। अब इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि इसका बरह रास्त असर अभी गजा के ऊपर क्या पड़ेगा और क्या रिकग्निशन से फ़लस्तीनी रियासत जो है वो वजूद में आ जाएगी। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। उधर 40 सेनेटर्स ने मार्को रूबियो को खत लिख दिया है, अमेरिकन सेनेटर्स ने, कि गजा में फिलफौर जो वो जंगबंदी करवाई जाए। ये अब अमेरिका में बहुत बड़ा प्रेशर डेवलप हो रहा है और जो कुछ यूरोप में हो रहा है उसका असर भी बरह रास्त जो है वो अमेरिका के ऊपर पड़ेगा। और इजराइल के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो अब अपने प्रोजेक्ट्स को जो है वो वाइंड अप कर रहे हैं। तो इजराइल की मिलिट्री, इजराइल की इकोनॉमी, इजराइल की रिप्यूट, ये सारी चीजें जो है वो चैलेंज हो रही हैं। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स है वो आपके सामने रखेंगे और मामलात अब किस तरफ जाएंगे और हम एक बड़ा टर्निंग पॉइंट यहां पर जो देख रहे हैं उसका असर क्या होगा। नाज़रीन, हम ये रिपोर्ट कर रहे थे कि ये मुतवक्का है और प्रेशर बहुत ज्यादा है और अवाम की आखिरकार फतह हुई है। ये जो तब्दीली आप यूरोप में देख रहे हैं ये इस नतीजे में नहीं है कि सऊदी अरब से फौजें निकलना थी और उसका प्रेशर था। ये बुनियादी जो प्रेशर था वो अवाम का दबाव था और अवाम ने एक बड़ी जंग लड़ी है, ठीक है ना। इंसानियत जो है वो एक बड़ी उसने जंग लड़ी है और आखिरकार इंसानियत की फतह यहां पर हो रही है और गवर्नमेंट जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर है। और जो इजरायली सुप्रीमेसी थी वो यहां पर चैलेंज हो रही है। इजरायली सुप्रीमेसी यहां पर चैलेंज हो गई है, जो पेनिट्रेट किए हुए थी वेस्टर्न गवर्नमेंट्स को। और बरतानिया में तो उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। रिलेटिवली अगर हम बरतानिया और फ्रांस की बात करें तो इनका इन्फ्लुएंस जो है वो बरतानिया में बहुत ज्यादा रहा है पिछली सेंचुरीज में भी और इस वक्त भी। फ्रांस से इनके मामलात हमेशा उतने आइडियल नहीं रहे जितने बाकियों के साथ हैं। फ्रांस के साथ बाकियों की निस्बत जब उनका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहा है, लेकिन बरतानिया में तो इनका बहुत इन्फ्लुएंस था। तो ये जो इजराइल की सुप्रीमेसी है वेस्टर्न गवर्नमेंट्स में वो भी चैलेंज हो गई है। तो यानी वेस्टर्न गवर्नमेंट जो है वो घुटने टेक गई हैं। अच्छा, और इसमें बहुत क्रेडिट जाता है स्पेन को, इसमें बहुत क्रेडिट जाता है नॉर्वे को, आयरलैंड को। यूरोप में सबसे पहले जो बड़ा बोल्ड इकदाम उठाया, बड़ा यानी यूरोपियन ताकतों का भी प्रेशर था, अमेरिका का भी प्रेशर था, इन तीन मुल्कों ने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम किया। और फिर अभी रिसेंटली जो फ्रांस ने मोमेंटम बनाया उसको भी क्रेडिट जाता है कि फ्रांस ने जो तस्लीम किया उसके बाद देखें एक यूनाइटेड स्टांस था ना उन्होंने लिया हुआ था इजराइल के हक में। जब फ्रांस ने एक चीज को लेजिटिमेट कर दिया
اس بات کو ریکگنائز کر دیا کہ اسرائیل وہاں پر مظالم کر رہا ہے اور یہ صحیح راستہ صرف فلسطینی ریاست کا صحیح راستہ ہے، تو پھر باقیوں کے پاس بھی کوئی جواز نہیں تھا کہ، اور پھر یہ بھی سب میں خوف تھا کہ بھائی ہم اس جینوسائیڈ کے آخری سپورٹرز کے طور پر یاد نہ رکھے جائیں، اور جب گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے اندر ہی آئسولیٹ ہو رہی ہیں، تو اب آپ ذرا دیکھیے اس کا کیا امپیکٹ ہے کہ اب سیکورٹی کونسل میں 4 ممالک ہو گئے جو فلسطینی ریاست کو سپورٹ کرتے ہیں، 5 ممالک ہیں جن کے پاس ویٹو طاقت ہے، 4 ممالک فلسطینی ریاست کو سپورٹ کر رہے ہیں، ایک ہی ملک بچ گیا ہے اور وہ امریکہ ہے۔ تو اب ٹرمپ انتظامیہ کے اوپر کتنا پریشر آنے والا ہے، اور ظاہر ہے کہ اگلے آنے والے ٹائم میں جو اگلی لیڈرشپ آئے گی تو امریکہ ایک مسلسل اب سے دباؤ میں ہوگا، 4 سیکورٹی کونسل ممالک ایک چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو کب تک وہ اس کو جو ہے وہ روکتا رہے گا، اور اب آگے چل کر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ امریکہ کے اندر بھی تو بڑا دباؤ جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ ذرا دیکھیے، UK will recognize Palestinian state in September unless Israel ends appalling situation in Gaza, PM Starmer says۔ فرانس بھی سپٹمبر میں ریکگنائز کر رہا ہے، جو UN کا سیشن وہاں پر ہوگا اس میں فرانس بھی ریکگنائز کر رہا ہے، برطانیہ بھی کر رہا ہے، اب اس نے اعلان کر دیا آفیشلی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرانس اور برطانیہ کر رہے ہیں تو باقی تو تمام EU ممبرز کر رہے ہیں۔ جرمنی پر بھی اب شدید دباؤ ہوگا، دیکھیں نا اکیلا جرمنی کیا کرے گا، تو 2 بڑے پلر جو ہیں وہ سپورٹ کر گئے ہیں، تو باقی تو سب تیار بیٹھے ہوئے تھے، تو باقی سب یعنی کہ اب یورپی یونین ایز اے ہول بھی فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے جا رہا ہے۔ بہت بڑی مسٹیک اسرائیل نے کی، امریکی سیکرٹری آف ڈیفنس نے اس کو اسٹریٹجک مسٹیک کہا تھا، یہ ہے اسٹریٹجک مسٹیک۔ دیکھیں جنگ شروع کہاں سے ہوئی، اور ابھی بھی ان کی انٹینشنز فلسطین کو نام و نشان مٹانا ہے، اور وہاں تو معاملہ الٹ چل پڑا ہے، وہ تو فلسطینی ریاست کو تسلیم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ان ریالٹی جنگ اس ڈائریکشن میں نہیں جا رہی جس ڈائریکشن میں اسرائیل اور امریکہ جو پلاننگز ان کی ہیں اس ڈائریکشن میں نہیں جا رہی۔ ہم فلسطینی ریاست کو ریکگنائز کریں گے یونائٹڈ نیشن کے اسمبلی سیشن میں، پرائم منسٹر، اور ہم یہ سٹیپ اٹھا چکے ہیں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا، اور وی مسٹ اوپن لینڈ کراسنگز اینڈ برنگ 500 فوڈ ٹرکس انٹو غازہ ڈیلی۔ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ایئر ڈراپ کی بھی انہوں نے مخالفت کر دی ہے، انہوں نے کہا کہ زمینی راستے سے جو امداد پہنچائی جائے 500 فوڈ ٹرکس روزانہ داخل ہو، یہ یونائٹڈ نیشن کی ریکمنڈیشن ہے، 500 ٹرکس داخل ہونے چاہیے، تو انہوں نے یہ بات کر دی ہے۔ ٹیلی گراف اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ جو لیبر پارٹی یعنی جس کے یہ پرائم منسٹر ہیں ان کے MPs کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں خطرہ ہے کہ اگر ہم اس کو ریکگنیشن کو ڈیلے کرتے that will serve the Jeremy Corbyn's new leftist party۔ دیکھیں یہ بہت بڑی تبدیلی ہے، بہت بڑی تبدیلی ہے۔ جیرمی کاربن جنہوں نے ابھی گلوبل الائنس بنایا ہے لنڈن میں، اور اس کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں، اور یہ بہت بڑے سپورٹر ہیں فلسطین کے، اور یہ ایک فیمس وہاں کے پولیٹیشین بھی ہیں، لیکن اب تازہ ترین سروے میں جس نے ہلا دیا برطانیہ کو کہ یہ یعنی کہ برطانوی پولیٹیکل ایلیٹ کو، یہ برطانیہ کے پرائم منسٹر سے بھی زیادہ پاپولر ہو چکے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا دباؤ تھا۔ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا پوری دنیا میں کوئی بھی سیاستدان ہو وہ ایک چیز کی قربانی دینے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتا، اپنے سیاسی کیریئر کی۔ تو اس سے پہلے یورپین ویسٹرن لیڈرز کو ایسے کسی صورتحال کا سامنا کرنا نہیں پڑا کہ اسرائیل کی سپورٹ کی وجہ سے ان کا سیاسی کیریئر جائے، تو اب ان کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ بھئی اگر ہم اسرائیل کے پیچھے لگے رہے تو دوسری جو لیڈرشپ ہے جو فلسطین کو سپورٹ کر رہی ہے وہ زیادہ پاپولر ہو رہی ہے۔ تو خود لیبر MPs یہ بات کر رہے ہیں، اور ٹیلی گراف اس کو کوٹ کر رہا ہے کہ ہم جتنا اس کو ڈیلے کرتے اتنی زیادہ برطانیہ کا جو پرائم منسٹر ہے وہ اتنا زیادہ ان پاپولر ہونا تھا۔ اور یہ سروے آپ دیکھیے، آلموسٹ ہاف آف UK سپورٹس ریکگنیشن آف پیلسٹائن، اتنی بڑی میجر تبدیلی۔ اور جرمنی سے خبر دیکھیے، جرمنیز مرز اسرائیل مسٹ ناٹ ڈسپلیس غازنز اینیکس ویسٹ بینک۔ جرمنی کے چانسلر صاحب جو ہے وہ بیان دے رہے ہیں کہ نہ ہی غزہ کو ڈسپلیس کیا جائے، نہ ہی جو ہے وہ ویسٹ بینک میں اینیکس کیا جائے، تو جرمنی پر بھی شدید دباؤ ہوگا۔ 2 بڑی طاقتیں کر گئی ہیں نا، اب پیچھے کیا بچا ہے؟ اچھا اب بات یہ ہے کہ اس کا جو براہ راست اثر ہے وہ کیا ہوگا، کیا غزہ میں اس کے نتیجے میں جنگ بندی ہوگی؟ دیکھیے 2-3 باتیں سمجھ لیجئے۔ پہلی بات تو یہ بہت تاریخی اقدام ہے، دوسری بات یہ ہے کہ فلسطین کے کاز میں یہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے، تیسری بات یہ ہے کہ یہ ایک جنریشنل چینج ہے، یعنی جب اوپر والی سطح کے اوپر ایک بات کو تسلیم کر لیا گیا ہے تو تمام لیولز کے اوپر، ڈپلومیٹک لیولز کے اوپر، انسٹیٹیوشنز کے لیولز کے اوپر، یونیورسٹیز میں، پالیسی میں، اور آگے جو آپ کی جو جنریشن آنی ہے جس نے باغ ڈور سنبھالنی ہے، جس نے لیڈرشپ سنبھالنی ہے، تو
وہ اس ریالٹی کے ساتھ آ رہی ہے کہ اسرائیل وہاں پر ظلم کر رہا ہے اور فلسطین کی ریاست وہاں پر ہونی چاہیے. تو وہ لیڈرشپ آنی ہے, اس نے اس انداز میں اسرائیل سے بات کرنا ہے, اس نے اس انداز میں پالیسی بنانی ہے. تو یہ ایک جنریشنل چینج ہے, گراس روٹ لیول کا چینج ہے, اور اس کا بہت اثر ہونے والا ہے. اور جب یہ فلسطین کو تسلیم ظاہر ہے کہ وہ کر رہے ہیں, تو پھر فلسطین کے ڈیلیگیشنز بھی وہاں پر جائیں گے, ان کے جو ڈپلومیٹک انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پر قائم ہوں گے, وہ وہاں پر ٹریول کر سکیں گے, اپنی جو ہے وہ ریلیز نکال سکیں گے, گورنمنٹس کے ساتھ جو ہے وہ انگیج کر سکیں گے, ڈفرینٹ فورمز جو ہے وہ وہاں پر بنا سکیں گے. تو اپنی بات کو آگے بڑھانے میں ان کو بہت زیادہ امداد ملے گی. یہاں پر تو جو اسرائیل کا راستہ ہے یہ تو لمبی جنگ کا راستہ ہے نا, تو یہ ایک پلڑا بھاری ہو گیا ہے فلسطین کا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کانسیکوینسز کو دیکھتے ہوئے اسرائیل کے اندر میں کچھ سینسیبل لیڈرشپ اٹھے اور وہ نتنیاہو کا تختہ الٹائے اور اس جنگ کو رکائے. یعنی ان کو اب یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ جس راستے کے اوپر وہ جا رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ نہیں ہوگا کہ فلسطینیوں کو مار دیں گے اور ساری دنیا تل اویو اترے گی یا یروشلم اترے گی اور نتنیاہو کے گلے میں ہار پہنائے گی, اسرائیلیوں کے گلے میں ہار پہنائے گی. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ The world is going to close their doors on Israelis. یورپ میں ان کی انٹریاں بند ہونے والی ہیں, یورپ سے انویسٹمنٹس بند ہونے والی ہیں. یعنی کوئی سینسیبل لیڈرشپ اس ساری چیز کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ آگے تو کانسیکوینسز اور بھی آنے والے ہیں, فلسطینیوں کو مار کر اسرائیل کی سیکیورٹی نہیں ہونے والی ہے. تو وہ نتنیاہو کا تختہ الٹ سکتی ہے اور سیز فائر کی طرف جب معاملہ جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا ایک امپیکٹ جو ہے وہ یہ ہونے والا ہے, یعنی فوری. اور ایک برطانوی پرائم منسٹر نے یہ بھی ساتھ کہا نا کہ اگر انہوں نے سیز فائر کر لیا تو پھر ہم شاید اس فاصلے کو واپس بھی لے لیں. تو اس طرح سے بھی ایک انہوں نے پریشر قائم رکھنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور امپورٹنٹ بات بھی ضرور ذہن میں رکھیں. نتنیاہو اور اس کا سارا جو انتہا پسند ٹولہ ہے, ان کو یہ بات اب اندازہ ہو گئی ہے, اسرائیل کو اور زائنسٹ کو یہ بات اندازہ ہو گئی ہے کہ فیوچر میں تو بہت کچھ بدلنے جا رہا ہے. یعنی روز روز ان کو غزہ میں کوئی جینوسائیڈ نہیں کرنے دے گا, اور آج کے بعد 6 مہینوں کے بعد دنیا پتہ نہیں اور کیا پوزیشن لے چکی ہوگی. تو جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, جو گریٹر اسرائیل بنانا ہے ابھی بنانا ہے. تو اس لیے یہ اپنی جنگ کو جاری بھی رکھنا چاہیں گے. یہ تمام پرسپیکٹیو ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. یعنی یہ انتہا پسند طبقہ جو ہے, انتہا پسند ٹولہ, یہ اس کو جاری بھی رکھنا چاہے گا, کیونکہ یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ دنیا بدلنے جا رہی ہے. دنیا وہ نہیں ہے جو تھی, دنیا اب جو ہے وہ بدلنے جا رہی ہے, اور کل کو پتہ نہیں امریکہ کب بدل جائے اس کا بھی پتہ نہیں چلنا. تو لیکن اگر یہ جنگ جاری رکھتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ میں کون سا گریٹر اسرائیل بننے والا ہے؟ ذرا دیکھیے. ہیرٹس, the moment is fast approaching when countries, companies and investors give up on businesses with Israel. وہ وقت آ رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ پہنچ رہا ہے کہ جب ملک, کمپنیز اور انویسٹرز اپنا جو بزنس ہے وہ اسرائیل میں گیو اپ کرنے جا رہے ہیں. یہ تو اختتام ہے نا, یہ تو کالونی کا اختتام ہے, کیونکہ اس کالونی کو چلانے کے لیے بہت بڑے سکیل کے اوپر سپورٹ آتی ہے, فنڈز آتے ہیں, امارات آتی ہیں, ملٹری سپورٹ آتی ہے. ویسٹ کی کوئی ایسی بڑی کمپنی نہیں ہے جو اسرائیل کو سپورٹ نہیں کرتی. اور پتہ نہیں کوئی 800-900 کمپنیز کی لسٹ تو فرانسسکا البنیز نے یونائٹڈ نیشن میں پیش کی ہے کہ یہ سپورٹ کر رہی ہیں. تمام ٹیک کمپنیز اور پتہ نہیں کیا کیا سب جب سپورٹ کرتے ہیں. تو اتنا یعنی یہ اگر جنگ جاری رکھتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلنے والا ہے. اور نیتنیاہو's forever war in Gaza is crushing Israel's soldiers and their families. اس راستے کے اوپر کوئی کامیابی نہیں ہے, کوئی کامیابی نہیں ہے, بلکہ کولیپس آف اسرائیل ہے. تو ایک راستہ یہ ہے کہ یہ سیز فائر کریں, اور ظاہر ہے کہ سیز فائر کے ساتھ پھر غزہ کی ریکنسٹرکشن جڑی ہوئی ہے, اس میں پھر آگے فلسطینی ریاست کی طرف معاملہ جانا ہے. اور اگر یہ جاریت کو جاری رکھتے ہیں اس کا نتیجہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو جینوسائیڈ کر کے کوئی بھی دنیا میں جیتا نہیں ہے, اور جینوسائیڈ کر کے کوئی بھی اپنے انجام سے بچا نہیں ہے. ایک اسرائیلی فیمیل سولجر اپنے 30th برتھ کے اوپر لکھ رہی ہے, I never expected to spend my 30th birthday in a wheelchair. She went with her whole body to the land of Khan Yunus and left with half of it. ٹھیک ہے نا, یہ ہزاروں کی تعداد میں اسرائیلی فوجی جب معذور ہو رہے ہیں, ہزاروں کی تعداد کے اندر. ٹھیک ہے, تو یہ وہاں پر صورتحال ہے. پھر آپ دیکھیے ناروے کیا بات کر رہا ہے. فائنینشیل ٹائم, ناروے یہ کہہ رہا ہے کہ ویسٹ جو ہے وہ رسک پر لگا رہا ہے اپنی کریڈیبلٹی اوور غازہ سائلنس. دیکھیں
چیزیں بہت بدل رہی ہیں. یعنی ناروے نے پورے ویسٹرن ملکوں کو، آسٹریلیا کو، یہ بھی تو سارے ویسٹ کے ہیں نا، کینیڈا، پورا یورپ، یہ سارا ویسٹ ہے. تو ناروے نے کہا ہے کہ تم اپنی کریڈیبلٹی دنیا میں داؤ پر لگا رہے ہو، کوئی تمہاری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ویسٹ کا جو فیلئر ہے اسرائیل کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانے کا، اور دوسری طرف جب ہم کنڈیم کر رہے ہیں رشیا کو اور ہم دنیا سے سپورٹ مانگ رہے ہیں یوکرین کے لیے رشیا کے خلاف، تو یہاں غزہ میں ہمارے سٹینڈرڈز کچھ اور ہیں. تو یہ معاملہ چل نہیں رہا. اینڈ دس تھنگ ایروڈنگ ویسٹرن کریڈیبلٹی اینڈ فیولنگ گلوبل ریزسٹنس ٹو یو ایس لیڈ انٹرنیشنل آرڈر. دیکھیں جب بات ہم کریں آپ اس کو کہیں گے بھئی آپ کیا بات کر رہے ہیں. انالیسس بھی آپ کے سامنے نہیں رکھ رہے ہیں. ایک کنٹری ناروے، اور ناروے کی اہمیت کیا ہے؟ اوسلو اکارڈ وہاں پر ہوا ہے، دنیا کی ٹاپ اکانومی ہے، ٹھیک ہے. ناروے یہ بات کر رہا ہے کہ یو ایس لیڈ جو انٹرنیشنل آرڈر ہے اس کی بنیادیں ہل گئی ہیں. گروئنگ ڈویژن ہے ویسٹرن بلاک میں. ناروے نے کہا ہے کہ ویسٹ کا یہ انکار کہ وہ اسرائیل کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرا رہا، اور اس کی جو ڈیپ ہپوکریسی ہے، پرٹیکولرلی اٹ ویجز اے گلوبل کیمپین ٹو آئسولیٹ رشیا اوور دا وار ان یوکرین. خاص کر جب یورپ اور ویسٹ یہ کیمپین، اس کا مقصد یہ ہے کہ رشیا کو دنیا میں آئسولیٹ کیا جائے. تو آپ دنیا سے سپورٹ مانگ رہے ہیں اور آپ غزہ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بھائی اسلامی دنیا 57 کنٹریز ہے نا، تو آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ رشیا کو انویسٹمنٹ نہ دو، رشیا کے لیے تعلقات نہ بناؤ، تو غزہ میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو دنیا آپ کی بات نہیں سنیں گے اور آپ کی کریڈیبلٹی ختم ہو رہی ہے. یورپ دنیا نہیں ہے، دنیا 7 بر اعظموں کے اوپر مشتمل ہے، یورپ دنیا نہیں ہے. ویسٹرن گورنمنٹس ہے وہ ریپڈلی، تیزی کے ساتھ اپنی کریڈیبلٹی لوز کرتی چلی جا رہی ہیں، اور جو ان کی لیگل نارمز ہیں ان کو سلیکٹیولی اپلائی کرتی ہیں. رشیا پر اپلائی کر دیتی ہیں لیکن اسرائیل پر اپلائی نہیں کرتی ہیں. کافی لمبی چوڑی بات انہوں نے لکھی ہے فائنینشل ٹائم. تو یہ ایک بات ہو گئی. اچھا، اب یہاں پر ناظرین اگلی بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے مکمل سپورٹ تو دی نتنیاہو کو. یہ بات تو ثابت ہو رہی ہے کہ جو کچھ غزہ میں ہوا ہے مکمل ٹرمپ کی سپورٹ اس میں تھی. لیکن یورپ میں جو کچھ ہو رہا ہے اب وہاں پر بہت بڑی پریشر آ رہا ہے امریکہ میں. اب یہ ہیڈ لائن دیکھیے: Trump facilitated Netanyahu's Gaza starvation policy and failed to bring the hostages home. نتنیاہو کی starvation policy کو ٹرمپ نے سپورٹ کیا، پھر بھی کامیابی کوئی نہیں ملے، کوئی کامیابی نہیں ملے. اور یو ایس نے کہا ہے کہ یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے یونائٹڈ نیشن میں ابھی جو اس وقت جاری ہے، اس کو پبلسٹی سٹنٹ قرار دیا ہے. بالکل امریکہ اپنے آپ کو irrelevant کر رہا ہے اسرائیل کے چکر میں. کہتا ہے یہ پبلسٹی سٹنٹ ہے، ساری دنیا وہاں پر جمع ہو رہی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں پبلسٹی سٹنٹ ہے. اب ذرا آپ یہ دیکھیے، 40 ڈیموکریٹس نے، سینیٹر جو ہیں، انہوں نے لیٹر لکھا ہے روبیو کو اور سٹیو وٹکاف کو: The situation in Gaza is catastrophic despite the entry of some aid. 40 سینیٹر، یہ بالکل وہی سلسلہ شروع ہو گیا جو برطانیہ میں شروع ہوا. 220 ایم پیز جو ہے وہ سامنے آ گئے، انہوں نے لیٹر لکھ دیا. تو بہت بڑی کامیابی برطانیہ میں ملی ہے، بہت بڑی کامیابی فرانس میں ملی ہے. ایک اتنی بڑی جدوجہد لڑی گئی ہے، اتنی بڑی لڑائی لڑی گئی ہے، اور ہر سطح کے اوپر ڈپلومیٹ سامنے آ رہے ہیں، ایم پی سامنے آ رہے ہیں، یونیورسٹیز میں مظاہرے ہو رہے ہیں، سڑکوں کے اوپر مظاہرے ہو رہے ہیں. پتہ نہیں کیا کیا کچھ وہاں پر ہوا ہے. ایک بڑی لڑائی کے بعد یہ ویسٹرن گورنمنٹ جب وہ ڈھیر ہوئی ہیں اور یہ اقدام اٹھانے پر یہ مجبور ہوئی ہیں. تو یہاں سے یہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے، یہاں سے انہوں نے آگے ہی جانا ہے، اور غزہ میں صورتحال نہیں بدلے گی تو پریشر بڑھتا مزید چلا جائے گا. اب ذرا یہ والی ہیڈ لائن بھی دیکھیے: اینڈ دا اسپیشل ریلیشن شپ بٹوین امریکہ اینڈ اسرائیل اٹ لیڈ ٹو دا اٹراسٹیز ان غزہ. امریکہ آخری سہارا اب اسرائیل کا رہ گیا ہے، اور امریکہ کو پوری دنیا کے ساتھ ٹکرانا ہے اسرائیل کے لیے، اور ابھی تک وہ ٹکرایا ہے لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا. ایران پر حملہ کر کے بھی حاصل نہیں ہوا، حزب اللہ سے ہار گیا، حزب اللہ موجود ہے، حوتیز کے سامنے کچھ حاصل نہیں ہو سکا، اور ریپیوٹ تو ویسے دنیا میں تباہ کر دیا، اور چائنا تو اس ساری صورتحال میں آگے بڑھ رہا ہے. اینڈ دا اسپیشل ریلیشن شپ بٹوین امریکہ اینڈ اسرائیل، یہ بھی آگے ہونے جا رہا ہے، یہ بھی ہیرڈ رپورٹ کر رہا ہے. یہ ریلیشن شپ بھی اب وہ چیلنج ہو رہا ہے. امریکن سپورٹ فار اسرائیل غازہ وار ہٹس ریکارڈ لو. تازہ ترین سروے کے مطابق تاریخ میں سب سے زیادہ لوئسٹ لیول کے اوپر سپورٹ چلی گئی ہے امریکنز کی اسرائیل کے لیے. اور آخر میں یہ انالیسس دیکھیے: ڈسپائٹ دا پین اینڈ اسکارس دا پیلسٹینین ول ڈیفینیٹلی سروائیو دس. ساری تکلیف، سارے جبر، سارے پین کے باوجود
فلسطینی اس میں سے سروائیو کریں گے اور کامیاب ہوں گے، اسرائیل اپنے گولز میں جو ہے وہ ناکام ہوگا. ڈسپائٹ کہ وائڈ اسپریڈ ڈسٹرکشن ہو رہی ہے، پیلسٹینین ہیریٹیج کو، کلچر کو، ان کی ایک ایک چیز کو ڈسٹرائے کیا جا رہا ہے، بٹ دا پیلسٹینین آئیڈینٹی ول سروائیو. وہ یہی چاہتے ہیں نا کہ فلسطین کا کوئی نام و نشان نہ رہے. دس جینوسائڈ از ناٹ اباؤٹ دا پاسٹ، اٹ از اباؤٹ دا ڈیلیبریٹ پالیسی. یہ ہے کہ ایلیمینیٹ کر دیا جائے فیوچر آف دا پیلسٹینینز. غزہ میں اور ویسٹ بینک دونوں میں فلسطینیوں کا فیوچر جو ہے ایلیمینیٹ کر دیا جائے. اور ویسٹ بینک میں چونکہ سیٹلرز مسلسل حملے کر رہے ہیں اور اسرائیلی فوج کی ایما کے اوپر کر رہے ہیں، آئی بلیو دیٹ ڈسپائٹ دا پین اینڈ دا اسکارز دا پیلسٹینین ول ڈیفینیٹلی سروائیو دس. یہ رپورٹ کر رہا ہے الجزیرہ. فلسطینی اس میں جو ہے سروائیو کریں گے. تو ادھر جناب وہی 860 کے اوپر حملے اور نئی پلاننگز، اور غزہ کو انیکس کریں گے، ویسٹ بینک کو انیکس کریں گے. تو یہ انتہا پسند ٹولہ جب تک اندر سے کوئی نہیں نکلتا اور ان کو اٹھا کر باہر نہیں پھینکتا، یہ ٹولہ جاری رہے گا. لیکن یہ اسرائیل کو آن دا پاتھ آف ڈسٹرکشن لے کر جا رہے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں دنیا پلٹ رہی ہے. اور دنیا کیونکہ عوام نکلے ہوئے ہیں، اس لیے کسی گورنمنٹ کے پاس، کسی سیاستدان کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ جب وہ اس کو رد کر سکے. اور اس سب کے باوجود جب غزہ میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور وہاں پر یہ ایسے ہی بمبنگ جاری رکھیں گے، ٹھیک ہے، تو مزید پریشر ان گورنمنٹس کے اوپر آنے والا ہے. اور اب اگلا پریشر یورپ پہ یہ ہوگا کہ سینکشن لگائیں. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین ناظرین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے راز لگا کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.